अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की मौजूदा सूरत हाल पर। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार जनाब सिद्दीक़ जान साहब। सिद्दीक़ जान साहब, किस तरफ मामलात जाते देख रहे हैं 26 नवंबर, 27 नवंबर एंड पोस्ट दीज डेट्स? हमने जो मामलात देखे हैं, ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? देखें, बात यह है मलिहा के 26 नवंबर के बाद सूरत हाल जो है वो इस हद तक ज़रूर है कि हुकूमत के लिए अच्छी खबर है एक, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में अच्छी खबर है। हुकूमत के लिए शॉर्ट टर्म में अच्छी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उन्होंने 26 नवंबर के वाक़यात के ऊपर कोई अदालतों से रजू नहीं किया, कोई उन्होंने लीगल प्रोसीडिंग का आगाज़ नहीं किया। मैं आज एक ट्वीट देख रहा था सलमान अकमल राजा साहब का, जिस पे उन्होंने किसी को ये जवाब दिया हुआ था कि 1-2 रोज़ में आप इस हवाले से ख़बर सुनेंगे। मैं हैरान हूँ कि सलमान अकमल राजा साहब जैसा एक बड़ा नाम, बड़ा वकील ये कह रहा है कि अभी भी 1-2 रोज़, यानी आप देखें ना कि आज क्या 9 दिसंबर। देखें, जब भी कोई वाक़या होता है ना, जब भी कहीं पे कोई गोली चलती है, जब भी कहीं पे कोई जान जाती है, तो ये तयशुदा अदालती असूल हैं। अदालती फ़ैसलों की अदालती फ़ैसले उनके मुताबिक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि अगर एक वाक़या गोली चली है मिसाल के तौर पे रात के 10 बजे, और अगर रात को 2 बजे भी FIR करवाई है उसने 4 घंटे बाद, तो सवालात उठ जाते हैं कि जनाब 10 बजे हुआ, आपको पता चल गया, तो आपको इतना टाइम क्यों लगा 2 बजे तक आपको FIR कराने में? जितने घंटों की ताखीर होती है FIR में, उतना ही मुद्दई का केस कमज़ोर हो जाता है। और क्योंकि फिर कहा जाता है कि आपने इसलिए FIR नहीं करवाई थी क्योंकि आप कुछ कहानियां सोच रहे थे, कोई कहानी बना रहे थे, कोई ड्रामा क्रिएट कर रहे थे, कुछ चीज़ें वो कर रहे थे, मशवरे कर रहे थे, और इसलिए आपने झूठी FIR करवाई। देखें, अब तक अगर आप बात करें तो सिर्फ एक PTI के कारकुन अनीस सत्ती जो हैं, उनकी फैमिली ने FIR की दरख्वास्त दी, वो भी FIR नहीं हुई, तो उनके पास रेमेडी थी, वो 22 में चले गए अदालत। एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर शायद हैं, ये अब्दुल गफार हैं काकड़, उन्होंने नोटिस किया हुआ है 14 दिसंबर के लिए। और यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये लतासिफ सत्ती साहब के हल्के से हैं, जो वहाँ पर पहुँचे थे जब ये वाक़या हुआ, जब फायरिंग हुई, यानी सत्ती की जान गई और शहीद हुआ। और दूसरा, अब जो वकील हैं वो मियां अली इशफाक हैं, यानी PTI की लीगल टीम ने अभी तक कुछ नहीं किया। PTI की लीगल टीम ने CCTV फुटेज सिक्योर करने के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी, पिम्स, पोली क्लिनिक, CD हॉस्पिटल से कोई डाटा नहीं मांगा, लापता कारकुनान की बाजियाबी के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी, जिनको जिस्मानी रिमांड पे दिया गया है उनकी जिस्मानी रिमांड को चैलेंज नहीं। मतलब इसकी क्या वजह कैसे दी, क्यों इतनी इनकी बेहिस्सी और क्यों खामोशी नजर आ रही? मैनेज हो गए हैं, डर गए हैं, क्या है? देखिए, इसमें 3 तरह की चीज़ें हैं। एक, PTI के अंदर कुछ लोग नेक नियति के साथ ये समझते हैं कि हमें लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना और हमें चीज़ों को किसी तरह से इदारों से, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करके और टेम्परेचर को नीचे लाना है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। अच्छा। एक तो PTI के अंदर वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम जो है वो मतलब टेम्परेचर को नीचे ला के बातचीत करके और हम आगे बढ़ जाएं, वरना वो कहते हैं कि अगर हम और कुछ करेंगे तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। दूसरे वो हैं जो कंप्रोमाइज्ड हैं, जिनको कहा गया है कि आपने ऐसा कुछ नहीं करना। और तीसरे वो हैं जो बुज़दिल हैं और डरे हुए हैं, जिनको लगता है कि अगर हमने कुछ किया तो हम उठाए जाएंगे। यही वजह है कि आप देख लें कि मतलब वो चीज़ें 9-10 जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनमें से कोई चीज़ उन्होंने नहीं की, और अभी भी वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन लगेंगे। अब आप देखें कि PTI के अंदर एक सजेशन ये आई थी कि आप जो प्रोफेशनल लीगल एक टीम है वो इंगेज कर लें, वो भी नहीं की गई। अच्छा, वहाँ पे PTI वाले झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है। ये इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता जितना इंटरनेशनली इनको ओवरसीज पाकिस्तानी फंडिंग करते हैं, पैसे देते हैं, तो ये कोई बहाना नहीं है। तो पहली बात तो हुकूमत के लिए शॉर्ट टर्म अच्छी खबर ये है कि PTI की लीगल टीम ने कानूनी महाज पे कुछ भी नहीं किया। ये है शॉर्ट टर्म में हुकूमत के लिए अच्छी खबर। और ये अवाम के लिए बुरी खबर है कि उनके लिए कोई बोल नहीं रहे। लेकिन लॉन्ग टर्म में हुकूमत के लिए खबरें बुरी ही बुरी हैं। उसकी वजह लॉन्ग टर्म इसलिए है कि देखें, अगर ये दरखास्तें दे भी देते तो FIR तो होनी कोई नहीं थी, ठीक है, लेकिन ये लॉजिक नहीं है, ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि क्योंकि FIR नहीं होगी भाई वो ना करें, आप तो अपनी तरफ से अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करें ना। हम एक चीज को फर्ज करते हैं, फर्ज ये करते हैं कि 6 महीने बाद इमरान खान की हुकूमत आ जाती है, 1 साल बाद आ जाती है, 1.5 साल बाद आ जाती है। 1.5 साल बाद जब इमरान खान की हुकूमत आएगी और वो तहकीकात करना चाहेगी 26 नवंबर की, तो नहीं कर सकेगी क्योंकि कोई FIR ही नहीं है, कोई लीगल प्रोसीडिंग ही नहीं है। और ये जितना डिले करते जा रहे हैं, अब आप देखिएगा कि हो सकता है 2-3 दिन बाद जो है ना, वो PTI वाले CCTV फुटेज के लिए एप्लीकेशनें दे दें। होगा क्या, आगे से इनको जवाब ही मिलेगा, वो जी हमारे पास 14 दिन का डाटा होता है, 2 हफ्ते का डेटा है, उसके बाद हम डिलीट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें मैनेज हैं तहरीक इंसाफ की लीगल टीम
تحریک انصاف کی لیڈرز جو باہر ہیں وہ جن کے پاس فیصلہ سازی ہے وہ 100 نہیں 1000% کمپرومائزڈ ہیں. وہ اس لیے انہوں نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی, کوئی ایف آئی آر نہیں کروائیں, کچھ نہیں کروایا, اور یہ جتنا ڈیلے کرتے جائیں گے اتنا کیس کمزور ہو جائے گا. تو کیس کمزور ہو جائے گا تو فائدہ ہے اس نظام کو. تو یہ تو ہو گئی شارٹ ٹرم میں جو حکومت کو فائدہ ہے, لیکن لانگ ٹرم میں عرض کر رہا تھا. دیکھیں بات یہ ہے جب جانے جاتی ہیں نا پھر ایک نہ ایک دن آتا ہے جب حساب تو ہوتا ہے, اور وہ حساب کیا ہے؟ اچھا ایک ہے اگر ایف آئی آریں ہو جاتی, ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ ایف آئی آریں ہو جاتی تو اس کی سزا کتنے لوگوں کو ملنی تھی؟ 2 کو, 4 کو, 5 کو, 10 کو, 20 کو, کہ یار یہ بندہ تھا آرڈر کرنے والا, فیصلہ کرنے والا کہ فائرنگ کرنی ہے, اس نے ایگزیکیوٹ کروایا, اور یہ تھے جو ڈائریکٹ گولیاں مارنے والے تھے 20 سے 25 سے, یعنی 30 سے 35 بندوں کو سزائیں مل جاتی میکسیمم. جو ہم آئیڈیل بات کر رہے ہیں اگر اس ملک میں کوئی قانون نام کی چیز ہوتی ہے اور اس کو پرسو کرتی پی ٹی آئی تو 30 سے 35 لوگوں کو سزا ہو جاتی. لیکن جب ایف آئی آریں نہیں ہوئی, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ سوالات ہیں, انہوں نے یہ بہت زیادہ کمپرومائزڈ ہیں اور بہت سطحی ان کی حرکتیں ہیں, یہ ٹھیک ہے, لیکن اس کا نقصان یہ اب نون لیگ کو ہوگا کہ اور اس نظام کو ہوگا کہ پہلے تو اس کی اگر یہ قانون کے مطابق کارروائی ہو جاتی تو 35 لوگوں کو سزا ملتی. اب اس کی قیمت کتنے لوگ چکائیں گے؟ 350 لوگ. نون لیگ کے ٹکٹ پہ, پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ جتنے لوگ اگلا الیکشن لڑیں گے وہ سب اس کی قیمت ادا کریں گے, لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ ہے لانگ ٹرم میں ان کو نقصان ہی نقصان ہے. شارٹ ٹرم میں بڑے خوش ہیں, او جی بیرسٹر گور مینیجڈ ہے, فلانا مینیجڈ ہے, علی امین گنڈا پور کے ساتھ بھی بات ہو گئی ہے, ساٹھی گل ہو گئی ہے اور کچھ نہیں ہوگا. یہ ہے شارٹ ٹرم. لیکن لانگ ٹرم میں ان کو جوتے ہی پڑیں گے, ان کو سیاسی قیمت ادا کریں گے, ان کی آنے والی نسلیں سیاسی قیمت ادا کریں گی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, سیاسی کریئر ختم ہے ان کے. ملیا پہلے میں کہتا تھا کہ یہ جو اس وقت پبلک سینٹیمنٹس ہیں نا, یعنی 26 نومبر سے پہلے میں کہتا تھا کہ جو پبلک سینٹیمنٹس ہیں اس نظام کے حوالے سے, مجھے لگتا تھا کہ 30-40 سال لگیں گے. اگر آج سے یہ نظام کہے کہ ہم نے آپ آئین قانون کے مطابق چلنا ہے تو 30-40 سال لگیں گے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو 26 نومبر ہوا ہے اس کے بعد 1 صدی لگے گی, 1 صدی, کہ یہ جو نسل ہے جو آج بچہ 10-12 سال کا ہے, یہ اپنی عمر میں 60 سال 70 سال 80 سال جتنی اس کی عمر ہے یہ پوری زندگی جو گزار لیں, اور ان کی بھی آنے والی اگلی ایک نسل جو ہے جو اس وقت لوگ ہیں, یہ غصے میں 1 صدی لگے گی اب سینٹیمنٹس کو پازیٹیو کرنے میں, جو میری اسیسمنٹ ہے, اس سے کم نہیں. جتنے جو کچھ ہوا ہے 26 نومبر کو اتنا آسان نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, یہ حسینہ واجد شاجد یہ جو کچھ ایک بار اس ملک کے اندر سے گھٹن ذرا کم ہونے دیں, جبر بربریت کم ہونے دیں, اور اس نظام میں عدالتوں کو آزاد ہونے دیں, اس ملک میں قانون کی حکمرانی کا آغاز ہونے دیں. جو اس ملک کے اندر ہوگا نا, ایک بار یہ تھوڑا سا چیزیں یہ خوف کم ہونے دیں. یہ خوف سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے پتہ تھا جو لوگ نکلے تھے 70-80 ہزار جو لوگ نکلے تھے ان کو پتہ تھا کہ جانے چلی جائیں گے, پھر بھی 70-80 ہزار نکل آئے تھے. لیکن جب آپ تھوڑا سا ماحول بدلنے دیں, جب ٹائم آئے گا اس خطے میں جو مثال ہوگی وہ والی ہوگی جو پاکستان کے اندر ہوگا, یا آپ حسینہ واجد کو بھول جائیں گے. اچھا صدیق, یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو جس طرح سے پرسو کرنا چاہیے تھا, جس طرح سی ٹی وی فوٹیج مانگنی چاہیے تھی, جس طریقے سے پیمز ہے یا پولی کلینک ہے ان ہاسپٹلز کا ریکارڈ مانگنا چاہیے تھا, اور پھر خاص طور پہ جب یہ واضح طور پہ ویڈیوز بن گئیں کہ کئی لواحقین جو تھے وہ کہتے تھے ہمارے پیاروں کی میتیں بھی ہمیں نہیں دی جا رہی. لیکن دوسری طرف ہمارے معزز چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ افریدی صاحب, جن سے عوام کو بڑی توقعات تھیں کہ یہ کچھ نہ کچھ تو عوام کے حق میں کریں گے, آپ کے ملک کے سٹیزنز کو گولیاں ماری گئیں. اس وقت آپ کا نہ صرف پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا شخص, ہر شہری, بلکہ آپ کے ڈپلومیٹس اس وقت پوچھ رہے ہیں کہ گولی کیوں چلائی, اور اسحاق ڈار صاحب ان کمپنی کو جواب نہیں دینا آ رہا ہے. ان کی پوری وزارت خارجہ اس وقت بالکل کنفیوزڈ ہے کہ ہم کس طرح ان کو مطمئن کریں. ایسی صورتحال میں ہماری سپریم کورٹ پہ بھی تو کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کہ نہتے شہریوں کو گولیاں مار دی ہیں, تو انہوں نے اس حوالے سے وہ کیا کر سکتے تھے اور ابھی تک جو نہیں کیا, تو اس کو آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں یحییٰ افریدی صاحب اس لیے کچھ نہیں کریں گے, اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے اس وقت سو موٹو تو وہ لے ہی نہیں سکتے نا. اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے تو اختیارات 26ویں ترمیم میں ختم ہو گئے ان کے, اور انہوں نے خود ہی اپنے اختیارات سرنڈر کیے ہیں. دوسری بات جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بھی ہر چیز میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ آئے گی, انہوں نے اپلیکیشن کوئی نہیں دی, نہ ہائی کورٹ میں نہ سپریم کورٹ. یحییٰ افریدی صاحب کے خلاف ہی تو یہ احتجاج تھا. مطلب یہ بات سوچنا بھی, ہم لوگ جو آپ اور میں سوچ رہے ہیں, ہمارا سوچنا بھی غلط ہے. کیوں؟
عمران خان کا مطالبہ کیا تھا اس احتجاج میں؟ 26ویں آئینی ترمیم واپس کریں، پہلا مطالبہ یہ تھا. یحییٰ افریدی صاحب کے خلاف تھا یہ احتجاج. ظاہر ہے 26ویں آئینی ترمیم ختم ہوتی تو یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس پاکستان آ رہے تھے. تو یحییٰ افریدی صاحب کے پاس بڑا دفتر نہ رہتا، بڑی گاڑی نہ رہتی، جو ان کے پاس اختیارات ہیں. اگر چوری کا مینڈیٹ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ واپس کریں تو وہ پھر شہباز شریف وغیرہ نہیں رہتے، وہ نہیں رہتے. نہیں وہ چیز بھی یحییٰ افریدی صاحب سے جڑی ہوئی ہے. آج یحییٰ افریدی صاحب اگر عدالتوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ میرٹ پہ فیصلے کریں، یہ جو ٹریبیونلز والے ہیں، تو پی ٹی آئی کے پاس تو حکومت آ جائے گی، وہ 26ویں آئینی ترمیم اڑا دیں گے، پھر یحییٰ افریدی صاحب فارغ ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ یحییٰ افریدی صاحب کی ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان کی ذات سے. عمران خان رہا ہوتا ہے تو یحییٰ افریدی صاحب کو نقصان ہے. عمران خان ایجیٹیشن بڑھائیں گے، ہو سکتا ہے 26ویں آئینی ترمیم واپس لینی پڑے. عمران خان ایجیٹیشن بڑھائیں گے، ہو سکتا ہے مینڈیٹ واپس کرنا پڑے، حکومت ہے 26ویں آئینی ترمیم فارغ ہو جائے گی. ہر طرف سے یحییٰ افریدی صاحب ہی آگے آتے ہیں. ہر راستہ جو عمران خان جو آئین قانون کی طرف، قاعدے ضابطے کی طرف، جمہوریت کی طرف، ملک کی بہتری کی طرف، بھلے کی طرف، 25 کروڑ لوگوں کے بھلے کی طرف جو راستہ عمران خان لینا چاہتے ہیں، وہ ہر راستہ آ کے رکتا ہے یحییٰ افریدی صاحب کے اوپر. تو یحییٰ افریدی صاحب کبھی بھی، یحییٰ افریدی صاحب نہیں چاہیں گے کہ عمران خان باہر آئے، نہ یحییٰ افریدی صاحب چاہیں گے کہ 26ویں آئینی ترمیم واپس ہو، نہ وہ چاہیں گے عدلیہ آزاد ہو، نہ وہ چاہیں گے کہ نون لیگ کی حکومت جائے، نہ وہ چاہیں گے کہ نون لیگ کمزور ہو. کیونکہ اس وقت یحییٰ افریدی صاحب کی چیف جسٹس جو ہے نا، وہ ڈیپینڈنٹ ہے ڈائریکٹ اس حکومت نواز شریف اور زرداری کے اوپر. تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے یحییٰ افریدی صاحب کے عمران خان کو کوئی آئین اور قانون کے مطابق جو اس کا حق بنتا ہے وہ اس کو ملے، پی ٹی آئی کو اس کا مینڈیٹ واپس ہو، یا مطلب عمران خان باہر آئے. یہ یحییٰ افریدی صاحب کے خلاف ہی یہ چیز ہوگی. تو یحییٰ صاحب کبھی یہ نہیں چاہیں گے. میوچول انٹرسٹ ہیں تو ان یحییٰ صاحب ہی جیسے قاضی فائز عیسیٰ گرنٹر تھے اس نظام کے، اس وقت اس نظام کے گرنٹر جو ہیں وہ یحییٰ افریدی صاحب ہیں. اور اب آپ جتنا اختلاف کریں قاضی صاحب سے وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات آپ کو قاضی صاحب کی ماننی پڑے گی جو وہ باہر کہتے پھر رہے ہیں کہ یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس پاکستان میں نے بنوایا ہے اور وہ میری لیگیسی کو لے کے چلیں گے اور عمران خان کو لگ پتہ جائے گا. اب آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی. اچھا صدیق جان صاحب یہ بتائیں کہ اب عمران خان کو تو کیا لگ پتہ جانے یا عوام کو تو کیا لگ پتہ جانے، پاکستان کو لگ پتہ گیا ہے کہ 200 میں سے 198 نمبر پہ پاکستان انٹرنیٹ کی سپیڈ کے حوالے سے اس کی جو رینکنگ کا نمبر آیا ہے. اور اسی طرح سے پاکستان میں آپ چاہے تجارت دیکھ لیں، چاہے آپ اپنی ایکسپورٹس دیکھ لیں، ہر پازیٹیو اشاریہ جو عمران خان کے دور میں پازیٹیو تھا وہ آج بہت نیگیٹو ہو چکا ہے. تو پاکستان کو اتنا ایک طرف نقصان ہو رہا ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اپنے حق کے لیے بولنا، احتجاج کرنا بہت غلط ہے، یہ آئین آپ کو حق ضرور دیتا ہے لیکن ہم نہیں دیں گے. وہیں دوسری طرف فضل الرحمان صاحب اب اعلان کر رہے ہیں، اور بلکہ جس ٹون میں فضل الرحمان صاحب کی میں کل گفتگو سن رہی تھی، جس طریقے سے وہ لتے لے رہے تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے، طاقتور حلقوں کے، کہ اپنی حد میں رہو اور یہ وہ، اس طرح کی سخت باتوں کا میرا خیال ہے 10% بھی، صرف 10% بھی پاکستان کا ایک نوجوان بچہ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے آج لکھتے سوشل میڈیا پہ، تو اگلے دن اس کو بھی لینے کے لیے پولیس پہنچ جائے گی اس کے گھر. فضل الرحمان صاحب کیوں اتنے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں کہ جی اب ہم بھی احتجاج کے لیے نکلیں گے، اور اگر وہ نکلیں گے تو کیا پھر ان کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا جائے گا جو نہتے پاکستانی عوام کے ساتھ کیا گیا جو عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے؟ دیکھیں میں پہلے انٹرنیٹ والی آپ کی بات کا جواب دے دوں. یہ حریم جدون کی آج خبر لگی ہوئی ہے. حریم جدون جو ہیں انہوں نے جو بڑی زبردست ان کی خبر ہے جس میں آپ دیکھیں نا کہ وہ کہتی ہیں ان کی خبر کے مطابق یہ تیز ترین انٹرنیٹ والے ممالک میں پاکستان 198 نمبر پہ ہے. یعنی 197 کنٹریز جو ہیں، 197 ملک جو ہیں وہ پاکستان سے آگے ہیں انٹرنیٹ سپیڈ میں. یعنی یہ ہے آپ کی حالت جس ملک میں 30-40 لاکھ گھرانے ڈیپینڈنٹ ہیں آئی ٹی کے کام کے اوپر، جن کے بچیاں آن لائن کام کرتے ہیں، فری لانسرز ہیں. تو وہ 30-40 لاکھ گھرانوں کا جو معاملہ ہے وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے کہ انٹرنیٹ آپ نے ڈاؤن کیا ہوا ہے. اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ براہ راست بھارت کو ہوگا. بھارت کو ہوگا براہ راست. بالکل. کیوں؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ سلو ہو، پاکستان میں جو آرڈرز ہیں وہ بھارت کو مل جائیں. تو یہ اس وقت آپ ڈائریکٹلی بھارت کو فائدہ دے رہے ہیں یہاں پہ انٹرنیٹ کو ڈاؤن کر کے. اب اس میں جو اصل جو خبر ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ فلسطین، بھوٹان، گھانا، عراق، ایران، لبنان، لیبیا سے بھی نیچے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں، اس سے زیادہ پاکستان کو یہ کہاں لے کر آنا چاہتے تھے. یہ پوچھنا چاہیے سر یہ کس کا ویژن ہے؟ پتہ ہے یہ کس کا ویژن ہے؟ سر آپ کا ویژن ہے جی شہباز شریف صاحب. مطلب پاکستان، مطلب میں حیران ہوں کہ اب اس انٹرنیٹ سپیڈ کے ساتھ
پاکستان جو ہے وہ کس طرف جائے گا. فائبر اپ ورک وغیرہ آپ دیکھ لیں, مطلب کتنی پاکستانی بچوں کو تو وہ خود ہی سے ان اویلیبل مارک کر رہے ہیں, بالکل کام ہی نہیں مل رہا یہاں پہ. بالکل. تو یہ اس وقت حالات ہیں, صورتحال ہے. اب آئیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پوائنٹ کے اوپر. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو آپ کو اچانک نظر آ رہے ہیں نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں کرتے ہوئے, کیونکہ مولانا صاحب کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک سینٹیمنٹس اس طرح کے ہیں, تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کر کے اور وہ ایک اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ مدارس کی رجسٹریشن کا مسئلہ ہے اور 2000 اور مطلب یہ 5-6 سے مسئلہ پینڈنگ ہے. اچھا 2005-6 سے پینڈنگ ہے مولانا صاحب, تو 2005-6 سے اگر پینڈنگ ہے تو 19 سال سے نہیں بول رہے مولانا صاحب, تو 2005-6 سے ہی حکومتوں کا حصہ ہے نا, سوائے عمران خان کے کچھ عرصے کے, باقی تو مولانا صاحب مشرف کے دور سے ہی حکومت کا حصہ ہیں, اس نظام کا حصہ ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ 2013 میں بھی نون لیگ کی حکومت کا حصہ تھے, اور اس کے بعد جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی, پی ڈی ایم کے تو سربراہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اتنا یہ دینی ایشو ہے, اتنا یہ اسلام کا مسئلہ ہے یہ مدارس والا, تو مجھے بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو مولانا صاحب نے پہلا کام اسلام کا کروانا تھا. مطلب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اسلام کیا مسئلہ تھا اور آپ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے, پورا سب کچھ آپ کے گرد گھوم رہا تھا, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت گرائی عمران خان کی. تو بھائی 2022 میں اپریل 2022 سے کر لیتے نا, پھر آپ کر لیتے نا جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی, آپ نے نہیں کیا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بھئی چلے مان لیا کہ آپ پی ڈی ایم کے, لیکن بلکہ نہیں مانا جا سکتا. بھئی اسلام سے آگے کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے فنڈز لے لیے پی ڈی ایم کے دور میں, حکومت جب بنی, آپ نے وزارتیں لے لیں, آپ لوگوں نے عہدے لے لیے, آپ لوگوں نے گورنریاں لے لیں, آپ لوگ دنیاوی سارے مفادات آپ نے فائدے اٹھا لیے, مدارس کے اوپر آپ کمپرومائز کر گئے. اس کا مطلب ہے آپ نے اسلام کے اوپر کمپرومائز کیا. اب آپ کس منہ سے اسلام کی بات کرتے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی, 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے بل یہ پاس کروا لیا, یہ بل پاس ہو گیا اور اس بل کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا, تو آپ 22 سے خاموش کیوں ہیں؟ 22 اکتوبر سے, اکتوبر خاموش, نومبر خاموش, اب آ کے آپ کو مدارس یاد آ گئے. یہ معاملہ مدارس کا نہیں ہے, معاملہ کچھ اور ہے. مولانا صاحب کو کچھ اور چاہیے, مدارس وغیرہ کا کوئی چکر نہیں ہے. اور اگر مدارس کی بات کریں بھی صحیح, بات یہ ہے کہ میں ایک پرائیویٹ سٹیزن ہوں, میں کوئی حکومت سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ کوئی پیسے نہیں لے رہا, لیکن حکومت اگر مجھ سے پوچھتی ہے کہ بھائی جان یہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں کہاں سے آ رہے ہیں, یہ آپ کہاں سے آپ کی انکم آ رہی ہے, میں کہوں گا او ویلکم, کس نے پوچھنا ہے, کہاں آنا ہے, بتاؤ کس دفتر میں آنا ہے, میں آتا ہوں, میں بتاتا ہوں کہ میرے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, یہ ہے سارا میرے پاس ثبوت, بات ختم ہو گئی. اور اگر میرے پاس, میں پرائیویٹ کو کمپنی ہے, پرائیویٹ کمپنی ہے, مجھے حکومت پوچھتی ہے, میں جواب دوں بتانے کا. اور اگر میں کوئی میں این جی او چلا رہا ہوں اور میں کوئی فنڈنگ لے رہا ہوں لوگوں سے, اوورسیز پاکستانیوں سے, پھر تو میرے پاس میری بہت رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے کہ میں شفافیت دکھاؤں. اور بالکل اینڈ پہ آپ اس بات پہ آئیں, آپ دین کے نام پہ پیسے لے رہے ہوں لوگوں سے, آپ فنڈز لے رہے ہوں لوگوں سے, یہاں تو آپ کو اپنا سب کچھ اوپن کر کے رکھ دینا چاہیے بالکل حکومت اور اداروں کے سامنے کہ بھائی یہ مسجد ہے, یہ مدرسہ ہے, یہ پیسہ ہے, لوگ آپ کو دین کے نام پہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں مسجد کو, مدرسے کو. سب سے زیادہ ٹرانسپیرنسی آپ انشور کر دیں, سب سے زیادہ شفافیت اگر کہیں پر ہونی چاہیے تو وہ ہمارے مدارس ہیں. اور بھائی آپ حکومت کو آپ خود کہیں, آپ کہیں کہ ہمارے اوپر الزام لگتا ہے مدرسوں کے اوپر کہ ہم شر پسند تیار کرتے ہیں, ہم انتہا پسند تیار کرتے ہیں, ہم فنڈز میں ہیرا پھیری کرتے ہیں, ہمارے اوپر الزام لگتا ہے کہ ہم ان پیسوں سے اپنی پراپرٹیز بناتے ہیں, ہم پہ الزام لگتا ہے کہ انہیں سے ہم جو ہے وہ مدرسوں کے فنڈ سے ہم جو ہے وہ ٹریولنگ کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور بھائی حکومت بات سنو, اداروں بات سنو, بتاؤ کون سا کمیشن بنانا ہے, بتاؤ کہاں میں رجسٹرڈ کرنا ہے, بتاؤ کہاں ہمارا آڈٹ کرنا ہے, بتاؤ کیا چیز چاہیے. آپ تو بھائی دین تو آپ بات کرتے ہیں اسلام کی, تو پھر دین تو آپ چلے نا حضرت عمر فاروق والے احتساب پہ, پھر انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے, انہوں نے کہا بیٹے کو کہا کہ بھائی, بیٹے نے گواہی دی کہ میں نے بھی اپنے حصے کا جو کپڑا ہے کرتے کے لیے وہ اپنے والد کو دیا. تو یہ آپ دین کی باتیں, آپ کی دین کی باتیں ہمارے لیے ہیں, صرف آپ کے لیے نہیں ہے. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مدارس شدارس والا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر تھا تو یہ مولانا صاحب 2005-6 سے خاموش کیوں تھے؟ صرف یہ پی ٹی آئی کو وہ کرنے کے لیے کہ پی ٹی آئی ایک وہ سمبل آف ریزسٹنس بنی ہوئی ہے, تو ذرا ہم بھی بتائیں کہ ہم بھی بڑی مزاحمت کر رہے ہیں, یہ مقصد ہے سارے. یہ بالکل ہو سکتا ہے, لیکن اس میں پہلی بات یہ ہے کہ مجھے بالکل نہیں لگتا کہ مدارس والا معاملہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مدارس والا ہے
تو بھائی مدارس کو تو سب سے آگے بڑھ کے شفافیت دکھانی چاہیے. اور اگر یہ آ بھی جاتے ہیں صدیق میری بات سنیں, اگر یہ آ جاتے ہیں تو میرا یہ سوال ہے کیا ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا جو ادھر ہوا ہے؟ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے جب مولانا صاحب پگھل جاتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ پریشان نہ ہوں, اور حکومت کو بھی چاہیے کہ مولانا صاحب جو ان کے اصل مسائل ہیں وہ مسائل حل کر دیں. باقی مولانا صاحب وہ شیخ رشید صاحب کہا کرتے تھے نا کہ منور ظریف کی ایک فلم کا حوالہ دیتے تھے کہ اس میں وہ کہتے ہیں مینوں آنکھیں لگنے دا شوق ہے. تو مولانا صاحب بھی آنکھیں لگ جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے آپ پریشان نہ ہوں, اور اس کو ہائپ زیادہ ہمارا میڈیا بھی دے رہا ہے, سوشل میڈیا بھی دے رہا ہے. میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کے معاملے کو اتنی ہائپ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ مولانا صاحب جس طرح کی بات کر رہے ہیں اداروں کے حوالے سے, پی ٹی آئی کے بہت زیادہ لوگ مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, جو کہ میرے لیے بڑا حیران کن ہوگا, اور اس کا مولانا صاحب اس بنیاد پہ فائدہ اٹھائیں گے. ورنہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مدرسوں والا مسئلہ نہیں ہے, اور اگر مدرسوں والا مسئلہ ہے تو یہ زیادہ خطرناک بات ہے کہ مدرسوں کے معاملات اس میں شفافیت ہونی چاہیے, کھل کے آپ بتائیں, اور یہ بہت ضروری ہے. اگر دوبارہ کہوں گا, میرے اوپر ایک الزام لگتا ہے کہ تم چوری کرتے ہو, میرے اوپر الزام لگاتا ہے کوئی حکومتی بندہ لگاتا ہے, میں اسے کہوں گا کہ بھائی حکومت کے 15 بندوں کا کمیشن حکومت بنائے, 15 بندوں کا, میرے سے جواب لے, میرے سے حساب لے, لائیو دکھائیں ٹی وی چینلوں کے اوپر. آپ بھی کہیں نا, آپ کہیں کہ ہمارے جس مدرسے کی شفافیت دیکھنی ہے لائیو چینلوں پہ آ کے ہمارے ساتھ بحث کرو. بالکل صحیح بات ہے. صدیق, آخر میں آپ کو اب آگے آنے والے دنوں میں کیا لگ رہا ہے, پاکستان کے حالات جو ہیں ان کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اور کنٹرول کرنے سے مراد خدا نخواستہ میری ہرگز یہ نہیں ہے کہ عوام کا گلا دبا کے ان کو جس طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, حالات کو کیسے, یعنی سٹاک ایکسچینج آپ کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ اتنا اوپر جا رہی ہے, اور عوام جو ہے وہ بیچاری لاقانونیت اور غربت کے گڑھے میں گر گئی ہے, تو اس کا آخر میں کوئک وے فارورڈ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ایک ہی عوام نے جس کو ووٹ دیا تھا اس کو اقتدار دے دیں. اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے, فریش الیکشن کروا لیں, فریش الیکشن کروائیں, عوام جس کو ووٹ دے اس کو مینڈیٹ دے دیں, اور لوگوں کی جو ول ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ صدیق جان صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے کل اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی.